नाज़रीन, अगर आपने अपनी दुनिया में हिम्मत और हौसले की कोई मिसाल देखनी है तो हाशिम साहब को आप देख सकते हैं। अब जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है वो मैंने ये सीखा है कि जो आजमाइश है ना इंसान को वो बहुत कुछ सिखा देती है और अल्लाह के करीब कर देती है। ये देखिए, मैंने स्पेशल शर्ट भी इसी वजह से पहनी है कि आप लोगों को मैसेज जाए। इस हालत में भी ना मुझे भी एक बिज़नेस है, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि लिव एवरी डे एज इफ योर लास्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, अगर आपने हिम्मत और हौसले की कोई मिसाल देखनी है तो हाशिम रज़ा साहब को देखें आप, कि बहुत बड़ी ये पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान की। ये एक NGO चलाते थे, एक उसके अलावा ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके अलावा ये जो ट्रेनर हैं ये। तो ये आप यकीन माने कि आप इनकी लाइफ को आप देखें। इनसे पहले फ़िलहाल इन्हें कैंसर जैसी डायग्नोस जो है में ये इस वक्त ये मुब्तला हैं और उस बीमारी से ये लड़ रहे हैं। इनका एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो मशहूर हुई है, जिन्होंने जब लोगों ने उनकी वो लाइन देखी तो लोगों ने इनको अपना रोल ऑफ मॉडल समझ लिया। उन्होंने इस लाइन में कहा था, कैंसर तो हुआ है लेकिन मैं उससे लड़ के इस जंग में कामयाब होऊंगा। और ये लोगों के लिए इस वक्त जो है पॉजिटिव जो है ये एक पर्सनैलिटी बन चुके हैं और लोग बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटी सेलिब्रिटीज़ हैं इनकी रिकवरी के लिए, हेल्थ के लिए दुआ भी कर रहे हैं। आइए हम इनसे हैं पूरी कहानी का उतार चढ़ाव कि कैसे ये बीमारी डायग्नोस हुई और अब ये किस तरह उससे फाइट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो माजरत, मैंने ग्लव्स सिर्फ ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए पहने हैं। सर हाशिम भाई, आप ये बताएं कि आप इस जो है जो आपको कैंसर जैसी डायग्नोसिस हुई है तो इससे पहले की लाइफ में क्या तब्दीली आई है आपकी लाइफ? अब जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है वो मैंने ये सीखा है कि जो आजमाइश है ना इंसान को वो बहुत कुछ सिखा देती है और अल्लाह के करीब कर देती है। मैं जब से मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ है, एक तो मेरे साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, दूसरा साथ ये कि जो अल्लाह ताला के ना मैं करीब हो गया हूँ ज़्यादा। मुझे अब ये लगता है कि यार अल्लाह ने मेरे लिए ना ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद रखा है। मैंने हमेशा अल्लाह से बड़ा मकसद मांगा है, तो अल्लाह ताला मुझे उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि ये उस बड़े मकसद में कामयाब हो सकता है। वो कहते हैं ना कि हीरा भट्टी में बनता है, तो मुझे वो लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है और मेरा इस बात पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अगर मैं कैंसर को शिकस्त देता हूँ, इंशाल्लाह मैं दूंगा। मैं बच गया तो ज़िंदगी बहुत हसीन है। ज़िंदगी वैसी हसीन है, अगर आपका सांस चल रहा है, आप ज़मीन मट्टी के ऊपर हो ना, तो आपको हर दिन शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रख के ना बस अपनी मेहनत करते जाओ, कभी हिम्मत ना हारो, मुस्कुराते रहो ताकि आप खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रख सको, क्योंकि मुस्कुराना एक सुन्नत भी है। हाशिम भाई, आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे पहले, ठीक है, तो जब आपको रियलाइज़ हुआ तो तब क्या आपकी फीलिंग थी? तब आपने क्या सोचा एकदम? आपके साथ क्या वो जब आपको डॉक्टर्स ने बताया कि आपको ये डायग्नोस है तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी आपके साथ? उस टाइम मैं बड़ा डिटरमिन्ड था फाइट करने के लिए, पर जब मुझे पहली कीमोथेरेपी लगी तो उसके बाद शदीद कैफियत से दो चार था मैं, क्योंकि बीमार तो मैं पिछले साल के फरवरी से ही हूँ, पर जो मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ वो इस साल जनवरी में हुआ। तो दरमियान की जो जर्नी है उसमें मेरा ऑपरेशन भी हुआ, पर जो वो मैं आपको थोड़ी देर में उसका डिटेल्स देता हूँ। तो जब मेरा कीमो लगा, फर्स्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, मैंने सोचा कि ये तो इधर से जाना है और आराम से मैं लड़ लूँगा, पर जब पहली लगी कीमो तो लग पता गया 7 दिन मुझे मतलब कोई पता नहीं था ज़िंदगी किधर है, क्या हो रहा है मेरे साथ। पानी पिए बगैर उल्टियाँ आ रही थी ग्रीन कलर की, कोई होश नहीं, किसी से मिलना नहीं। तो मतलब मुश्किल दिन गुजरे, पर मैं उससे पहले बड़ा डिटरमिन्ड था कि यार सह लूँगा। पर जब लगी है मुझे तो मुझसे वाकई उस तरह नहीं सहाया गया जिस तरह मैं एक विल पावर इंसान की होती है। तो वो फिर मुझे पता लगा कि ये वाकई हाशिम मुश्किल वक्त है, आजमाइश है, तो अब लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए यू हैव टू बी अ स्पिरिट ऑफ अ फाइटर। तो उसके लिए फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि यार ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। अगर मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे ख़ुद भी पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट करना है अपने आप को और एक मैसेज देना है कि लोगों को भी मैं मोटिवेट कर सकूँ जो इस कैफियत से गुज़र रहे हैं, या अगर मुझे कुछ हो जाता है, गुज़रने वाले हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करके जाऊँ, कुछ मैसेज छोड़ के जाऊँ कि यार हाँ इस तरह लड़ा जा सकता है बीमारी से, खुश रह के भी और दिमाग इस्तेमाल करके। मैंने अपना काफ़ी कुछ मतलब सारा टाइम मैनेज किया, मैंने पेंटिंग का सामान मंगवाया,
پر وہ ہمت اس طرح نہیں بنی. آہستہ آہستہ میرا ویٹ لاس ہوتا گیا سارا, مطلب کافی مطلب ان کیفیت سے گزرنے کے بعد پھر اب میری اب ایسی حالت ہے. آپ نے کافی کروشل ٹائم دیکھا ہے. تو ہاشم بھائی آپ کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے جیسے آپ اپنی لائف, پہلے آپ کی لائف تھی کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ تھے, ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ایکٹیو رہتے تھے, آپ این جی او چلاتے تھے, ایک ٹرینر بھی تھے, تو جب سڈنلی آپ کے ساتھ یہ ہوا تو تھوڑا بہت کبھی دل میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہی کیوں سب کچھ ہونا تھا یہ؟ اس میں یہ کبھی کبھی مطلب اپس اینڈ ڈاؤنس تو موڈس کے ہوتے ہیں, پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو آر الائیو اینڈ یو, مطلب میں ابھی تک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں خود ہل سکتا ہوں, جو سب سے بڑی نعمت ہے. میں ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں, جس دن میں ایڈمٹ ہوا ڈاکٹر نے کہا وینٹیلیٹر اور آئی سی یو میں ڈال دیں اسے. آپ فائٹ کر رہے ہیں جس چیز کو, اپنے آپ کو اپنے ایکٹیو رکھا. ہاں میں بالکل ایکٹیو رکھا ہوا ہے. میں ڈاکٹر نے جب مجھے وینٹیلیٹر پہ کہا تو مجھے نہیں پتا تھا, مجھے اگلے دن پتا لگا ڈاکٹر نے کہا ہے وینٹیلیٹر پہ اسے شفٹ کرنا ہے, پر میں پہلے سے مائنڈ بنا کے آیا تھا ہو سکتا ہے میں وینٹیلیٹر پہ ہوں. پر اللہ کا اتنا ایک میریکل ہوا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی وینٹیلیٹر پہ جانے کی. اللہ, مجھے اتنا یقین ہے اللہ پہ کہ ایک دن آئے گا کہ میں خود اٹھ کے لوگوں کی دوبارہ سے مدد کروں گا. میں ابھی بھی جو مجھ سے ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کی مجھے ابھی بھی کالز آتی ہیں راشن کے لیے, رمضان میں آئیں وہ سارا, تو میں جو جس کے لیے کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں. میں نے ابھی کافی کچھ اپنے لیے بھی, کیونکہ میں پہلے بھی لوگوں کی مدد کرتا رہا ہوں, تو میں نے یہی سوچا ہے کہ یار اگر اللہ کے ہوتے ہوئے آپ کسی کا وسیلہ بن سکتی ہو اور وہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں نا, تو کوئی خاص بات ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے, اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو پھر آپ کو اس کی ذمہ داری نبھانی ہے. اور ابھی بھی مجھے اسی وجہ سے چنا گیا ہے, بیماری کینسر, وہ ایک لائن ہے گفٹڈ وتھ کینسر, تو مجھے کینسر نہیں ہوا, کینسر کو میں ہوں اور میں کینسر کو شکست دوں گا. آپ کو یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ دیں گے, آپ جتنا پازیٹیو آپ ہیں اپنے اس مشن کے اندر. تو ہاشم بھائی آپ باقی ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جن کو چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں, وہ ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اپنی زندگی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ان کے لیے ایک سمبل ہیں جس طرح آپ فائٹ کر رہے ہیں, اور جو آپ کا ایک مقام تھا اس سے پہلے, ابھی بھی لوگ جس طرح چاہتے ہیں آپ کو, ان کے لیے سر کیا پیغام ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, بس آپ نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. یہ دیکھیں میں نے اسپیشل شرٹ بھی اسی وجہ سے پہنی ہے کہ آپ لوگوں کو میسج جائے کہ اس حالت میں بھی بندہ نا لوگوں کو میسج دے رہا ہے. آپ اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹڈ رکھیں, آپ کی زندگی میں لوگ اس طرح کے ہونے چاہیے جو آپ کو کبھی گرنے نہ دیں. باقی آپ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے نا اپنی محنت کرتے جائیں, بس روزانہ کی بیسس. مشکل وقت تو ہر کسی پہ آتا ہے, پیغمبروں پہ آیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں, تو آزمائشیں اسی پہ آتی ہیں جس کو اللہ نے چنا ہوتا ہے. اور آخرت ہم پہ ہمارا جو مسلمان لوگ ہیں ان کا یقین ہے کہ یہ زندگی تو صرف 50-60 کی ہے, 50-60 سال 70 سال, زیادہ سے زیادہ کوئی 80-90 میں چلا جائے گا. جو 80-90 پہ جاتا ہے وہ ایسے خود اذیت میں بھی ہوتا ہے, دوسروں کو بھی اذیت دیتا ہے. تو آپ اگر آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ دین دنیا بھی رکھیں اپنی زندگی میں, تو کیوں نہیں آپ کامیاب ہوں گے. یہی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو ایک اٹرنل لائف کے لیے تیار کریں. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے, اور ٹیسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں, آپ کسی جرنی پہ ہوتے ہو تو آپ کو ان نون لوگ بھی ملتے ہیں, آپ کی کانٹے بھی آتے ہیں, آپ نے ان کو دیکھنا ہے کیسے مینیج کرنا ہے. آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے, آپ کو دھوکے باز بھی ملیں گے. اور آج کل تو دور ہی زیادہ تر جیسا ہمارا چل رہا ہے دھوکے باز, جدھر جس کو موقع ملتا ہے وہ اس کو, ہاں اس کو ملتا ہے وہ دال لگا دیتا ہے, وہ لگا دیتا ہے دا, اور چھرا گھوپ دیتا ہے پیچھے پیٹھ کے پیچھے. ماشاءاللہ ہر شخص آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, آپ کے دوست احباب رشتہ دار. کون کون سی سیلیبریٹی نے آپ کو وش کی, آپ کے لیے پرے کی ہے؟ میرے لیے ابھی الحمدللہ وہاب ریاض بھائی نے کیا ہے, کامران اکمل بھائی نے کیا ہے, اور سویرا ندیم میں میری بڑی ایک جاننے والی ہیں, عائشہ آپی ہیں. عائشہ آپی وہ خبرناک کی ٹی وی ہوسٹ تھیں پرانی, اور ابھی وہ اپنا یوٹیوب چینل اور شو کرتی ہیں. تو خالد بٹ صاحب نے بڑا اچھا میسیج دیا, ان کا میسیج سن کے میں کہتا ہوں دل خوش ہو گیا. یوتھ کلب کے محمد علی صاحب ہیں, ہی از لائک اے بردر, ہی از اے ٹیچر, ہی از اے فرینڈ. طاہا ابن جلیل وہ اسپیشل میرے لیے اسلام آباد سے آئے, اور انہوں نے جو اللہ کی قریب جو مجھے کیا نا باتیں کر کے, میں کہتا ہوں یار اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں.
آپ اس بندے کی شکل پہ نور دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. دنیا میں جو ہوتا ہے بہت بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں جو بھی انسان پہ ایکسٹرنل پرابلمز آتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کئی لوگوں کا, دیکھیں آپ کو اللہ عز و جل نے پھر بھی 1.5 ایئر آپ سروائیو کر رہے ہیں. کئی ینگ لوگوں جہاں سے باہر نکلتے ہیں بائک پہ نکلتے ہیں ہٹ ہو کے آن دا ٹائم ایکسپائر, ان کو موقع بھی نہیں ملتا اپنے آپ کو درست کرنے کا. یعنی کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ عز و جل نے بڑا آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کو قریب کر دیا اپنے. اس میں آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ زندگی اصل میں ہے کیا. میں جب سے بیمار ہوا ہوں, مجھے پہلے بھی میں اپنے آپ کو پہلے ہمیشہ مصروف ہی رکھا ہے کہ یار زندگی میں نا کچھ کر کے مرنا ہے. ایسے مر جانا, یہ صبح اٹھے جاب پہ گئے, بچے پیدا کیے, شادی کی, ڈگری کی, شادی کی, بچے پیدا کیے, ان کو بڑا کیا, ان کی شادیاں کی, قبر میں چلے گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ ہر بندہ ایسی زندگی جی کے مر جاتا ہے. ہم نے قائد اعظم کو کیوں یاد رکھا ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اسٹرگل کی, انہوں نے کوئی دوسروں کے لیے سوچا, کچھ بڑا کام کیا. تو ہم تو صرف یہ اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں. اصل زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے لیے ہے. آپ جو کام کر رہے ہو, پیسے لے رہے ہو, اس میں نیت یہ رکھو کہ میں اگلے کی بھلائی کر رہا ہوں. جیسے اگر کوئی سویپر ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں باتھ روم صاف کر رہا ہوں تو کوئی اگر حاجت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک نیکی ہے. اگر آپ نیت اچھی رکھو گے تو بے شک وہ کرسچن ہے, اسے پھر بھی اس کا ثواب ملے گا. تو اگر آپ نیت اچھی رکھو گے نا ہر کام میں, اللہ آپ کی کیوں نہیں مدد کرے گا یار. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے. تو انہوں نے جب کہا اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ, تو اللہ نے قرآن پاک میں کہا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو تم کیسے یار اداس ہوتے ہو یار, کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت. اور اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ جو آزمائش ہوتی ہے اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے؟ اللہ بے شک اپنے پسندیدہ بندوں کو چنتا ہے, آزمائش میں ڈالتا ہے. اور آخرت میں لوگ یہی دعا وہ کریں گے, وہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیتے تو ہم زیادہ قریب ہوتے, ہمیں اگر زیادہ فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن, وہ والا نمبر ملتا. نماز میں دعا مانگتے تھے آپ کے, یا اللہ پاک مجھے, میں نے جو بھی, کیونکہ ہر انسان گناہ کا پتلا ہے, کہ یا میرے رب میرے سے جو بھی گناہ کتا ہے وہ اس کی مجھے دنیا میں دے دو تاکہ آخرت میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے ہمیشہ اللہ سے یہی بات کی ہے اپنے اللہ سے کہ اللہ مجھے زندگی کا بڑا مقصد دے, اور اگر میرے جتنے بھی گناہ ہیں نا دنیا ہاں, تو کوشش میں نے یہی رکھی ہے کہ دین اور دنیا کو نا ساتھ لے کے چلا جائے, کیونکہ آپ کبھی بھی نا ایکسٹریمسٹ بن کے نہیں کامیاب ہو سکتے. ہمارے ٹین ایجرز جو ہیں ماشاء اللہ آپ کی ایج فیلو جو ہیں, لڑکے ہیں لڑکیاں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ آپ نے تو جو زندگی اور موت کو قریب سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال جتنا آپ اس کے نزدیک گزرے ہیں تکلیف سے, جو آپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, تو ان ٹین ایجرز کو کیا پیغام دیں گے آپ جو آپ کی میسیجز کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ ایک اچھی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو نا حلال طریقے سے, اگر آپ کی دوستی ہے تو اس میں بھی حلال, اور دوسرا یہ کہ محنت کرتے جاؤ. بس کوئی زندگی میں نا کوئی چیز آپ کو پلیٹ میں نہیں ملے گی. میں نے سڑکوں پہ کتابیں بھی بیچی ہیں, میں نے دھکے بھی کھائے ہیں. مجھے یونیورسٹی میں 5,000 ملتے تھے, میں نے 30,000 کا 80,000 کا میں نے آئلٹس کیا ایف ایس سی کے بعد. گھر والوں سے مجھے پورے 5 سال ایف ایس سی سے لے کے 7 سال ایف ایس سی سے لے کے ڈگری کے اینڈ تک 5,000 ہی ملتے رہے ہیں. پر مجھے احساس تھا کہ یار محنت خود کرنی ہے. میں نے اپنا بزنس شروع کیا آن لائن بک سٹور. پہلے دن میں نے اماں سے 12,000 روپے لیے, رات کو میں 24,000 کر کے لوٹا. میں ڈیلیوری بوائے بھی بنا خود, میں اردو بازار میں کھجل خوار بھی ہوا, میں نے پتہ کیا, سورس بنایا. تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہیں. انٹرپرینیور بھی تھے, یعنی آپ کے پاس بزنس کے آئیڈیاز بھی تھے, بزنس کون سا بزنس کب کرنا ہے؟ میں نے پورا اپنا ابھی کووڈ سے پہلے ایک اسٹارٹ اپ تھا, اس میں مجھے 1.5 لاکھ دینے تھے. میں نے 90,000 خود ارینج کر لیے تھے. میں نے کہا باقی میں آپ کو دوں گا, دوست سے بنوانی تھی میں نے ایپ, تو وہ سارا میں نے پلان کیا ہوا ہے. زندگی کی آپ ایسے پلاننگ رکھو کہ یار آپ کو پتہ ہو میں نے کیا کرنا ہے. میں اس حالت میں بھی نا, مجھے ابھی ایک بزنس ہے, میں نے اپنے دوستوں کو بتایا. یہ میں ابھی آن لائن بتا دیں, یہ گلوز باکس پکڑائیے گا مجھے. اب یہ گلوز باکس کچھ فارمیسیز پہ 1,500 کا مل رہا ہے, کچھ پہ 1,700 کا مل رہا ہے, کچھ پہ 1,300 کا, کچھ پہ 1,000 روپے کا. اگر کسی نے لینا ہے میں آپ کو 600-700 میں پرووائڈ کر سکتا ہوں.
بھی آپ نے بزنس کر لیا. بیٹھ کے بھی میں نے بزنس سوچا تھا, میں نے ارادہ بنا لیا تھا, میں نے اپنے دوستوں کو کہا بھائی مجھ سے سپلائی چاہیے تو میں آپ کو کر سکتا ہوں. تو آپ اپنا گرو مان لیا ہوگا جناب. گرو صاحب تسی اندر بیٹھ کے بھی سر میں انٹرپرنور, میں ٹرینر بھی ہوں کیونکہ ہماری ایف اکیڈمی ہے جوہو ٹاؤن میں, تو میں ادھر ایز اے ٹرینر انٹرپرنورشپ کا کورس بھی کراتا ہوں, جس میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ بھائی کیسے آپ پیسہ کما سکتے ہو. 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, ان سے فون لے لیا جاتا ہے سب کچھ, اور انہیں میں کہتا ہوں خالی ہاتھ سڑکوں پہ بھیج دیا جاتا ہے. انہیں کہتا ہے اپنی روٹی خود کما کے کھاؤ, اور بچے کما کے بھی لاتے ہیں. میرے سے بڑی عمر کے میرے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ, اور وہ ابھی بھی میرے سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں, پر کیونکہ مجھے انفیکشن ہے اور میری امیونٹی لو ہے تو ابھی تو میں لڑ رہا ہوں بیماری سے. پر یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے بہتر ہوتا جائے گا. میرا یہی ہے کہ زندگی میں نا کچھ کر کے انسان کو مقصد بنانا چاہیے. مقصد اس طرح بنائیں, آپ اپنا ویژن دیکھیں کہ آخرت اینڈ پہ نا, جیسے بستر مرگ پہ آپ, جیسے میں ابھی ہوں, ایک یہی ہے چانسز آف سروائیول از لو اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر. ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا 2 دن ہے 2 ماہ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اماں کو جب بتایا اماں نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے کہا یار 2 دن 2 ماہ بھی بہت ہوتے ہیں کچھ کرنے کے لیے. وہ بل گیٹس کا ہے نا کوچ کہ لیو ایوری ڈے ایز اف یور لاسٹ. تو بکس پڑھیں آپ, میرا بک اسٹور ہے, میں نے 1 سال میں 50 کتابیں پڑھی ہیں. بیماری کی حالت میں نے 18-19 کتابیں پڑھی ہیں. ابھی میری آئی سائٹ بالکل نہ خراب ہو رہی ہے, مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہا کیونکہ مجھے جو کیمو لگتی ہے اس میں وہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, اور دوسری آنکھ کا نا بلیک آؤٹ ہے. پر پھر بھی میں نے اس دن قاسم علی شاہ کی کچھ اچھی باتیں سنی, میں نے بک منگوا کے رکھی ہوئی کہ یار جیسی ہی ہوتا ہے نا یہ والی بک تو پڑھنی ہے. کیونکہ ٹائم انسان کو نا جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. میری ینگ جنریشن کو یہ ہے کہ وقت کا احساس اور قدر کریں, کیونکہ جو وقت اللہ نے آپ کو دیا نا یہ بھی امانت ہے. زندگی میں ہمارا ہر چیز کا حساب ہونا ہے. ہم 8% برین استعمال کرتے ہیں, آئنسٹائن تھا اس نے 14% کیا تھا. تو باقی جو 86% پاکستانی 8% بھی نہیں کرتے. یہ تو سارے ہمارے پاکستانی تو مسم ہول ہے. تو جو 86% یا 92% ایوریج بندہ 80% کرتا ہے, تو جو 92% ہے یار اس کا کون حساب دے گا اللہ کو؟ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ یہ عام بندہ اگر سوچنا شروع کر دے نا اس کی زندگی بدل جائے گی. اسے پتہ لگ جائے گا کہ یار دس از دی الٹیمیٹ گیم. اگر آپ کا دماغ چلتا ہے, میرا اس حالت میں بھی الحمدللہ دماغ چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے آپ کا. میں نے جو آپ نے باتیں کی ہیں, میرا نہیں خیال کوئی بندہ جو ہے نارمل جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے اور اس طرح کے بزنس آئیڈیاز کسی کو دے. بے شک. تو یہ ساری چیزیں نا آپ کو پلان آؤٹ کرنی ہے زندگی میں ہمیشہ. جیسے اگر آپ شادی کر رہے ہو تو ایسے منہ اٹھا کے شادی نہیں کر لینی. ہماری زندگیوں میں مسئلے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ منہ اٹھا کے شادی کر لی, ڈیورس ہو جاتی ہے, ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے, کمپرومائز زندگی گزار رہے ہیں. 99% پاکستانیز کمپرومائز زندگی گزار رہے ہیں. انہیں اپنی ایک ہوتی ہے نا کہ مزہ آ رہا ہو یار, زندگی جینے کا مزہ آنا چاہیے. جیسے میں ابھی بیمار ہوں نا, مجھے پھر بھی مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ آپ ادھر میرے ہاسپٹل میں آئیں, ہر بندے کو یہ کچھ نہ کچھ پتا ہوگا ہاشم کے بارے میں. کیونکہ میں پازیٹیوٹی پھیلا رہا ہوں یار. جو میرے کمرے میں آتا ہے اسے اچھی بات کر لی, اسے بھی مزہ آ گیا, مجھے بھی مزہ آ گیا. تو یہ مزہ ہے زندگی کا. آپ جب خود جھومتے ہو نا تو دنیا آپ کے ساتھ جھومتی ہے. تو جب آپ جھومو گے دنیا آپ کے ساتھ جھومے گی. یو بیکم اے میگنیٹ. جی لاسٹ ہے ہاشم بھائی, آپ ان نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جو دوستوں کو ماں باپ سے بھی اوپر رکھتے ہیں, جو ماں باپ سے جھوٹ بول رہے تھے دوستوں کے لیے؟ کیونکہ آپ تو اس سچویشن میں آپ کو تو بہتر احساس ہوا کہ دوست کون سے دوست کام آتے ہیں. میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دوست ہمیشہ آپ وہ رکھیں جو آپ سے مخلص ہوں. اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جب آپ کا کوئی مخلص دوست ہوتا ہے نا, وہ آپ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہوتا ہے. وہ 2-3 ہی ہوتے ہیں, باقی تو ایسے ہی کہانیاں ہیں, فلمیں ہیں جو آپ کو خود آگے لگا کے آپ کا فائدہ اٹھائیں گے, آپ کو ایک راہ پہ چھوڑ جائیں گے. تو آپ نے اپنی زندگی میں یہ ضرور ریئلائز کر لینا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ دوست نہیں ہے. یہ مجھے مشکل وقت میں کام آئے گا, یہ نہیں آئے گا. اور تیسری چیز میں ایک خاص پیغام دینا چاہوں گا کہ دوست آپ کا نا ایک دوست ہر کیٹیگری کا ہونا چاہیے. مطلب آپ نے اگر رونا ہے تو آپ کے لیے ایموشنل دوست ہونا چاہیے,
اگر آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو آپ کے لیے وہ دوست ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ کا جوتوں کا موڈ ہے تو آپ کا کبھی وہ دوست بھی ہونا چاہیے. تو یوں آپ جب اس طرح کے ایک ایک دوست رکھیں گے نا تو آپ کی زندگی میں رونق رہے گی. آپ کبھی نا اداس نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے یار جب میں نے اس موڈ میں آنا ہے تو میں نے اس دوست کو ٹچ کرنا ہے, اس کو ٹچ کرنا ہے. کوئی ایسے بھی رنگ باز قسم کے ہوتے ہیں, ان میں تمام کوالٹی ہوتی ہیں. وہ آپ کی گرل فرینڈ بھی بن جاتے ہیں. وہ مشکل ٹائم پہ جب آپ کو کوئی گھر میں فوت ہوا وہ بڑے آگے کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ وہ آپ کے ہوتے ہیں جگری دوست, وہ ہوتے ہیں جگری یار. تو وہ جو جگری یار ہے نا اسے آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے, وہ بچا کے رکھنا ہے یار. یہ اسپیشل پیس ہے, جو اسپیشل پیس ہے وہ اسپیشل ہی ہوتا ہے, اور وہ آپ کو پھر نا زندگی میں اسپیشل اوکیزنس پہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. بیٹ میرج بیٹ آف ہوت کی. بے شک آپ کا اگر کوئی کام ہے, آپ کہیں پھنس گئے ہو, آپ رات کے 2 بجے آپ کو پولیس نے چلان کر دیا, تو آپ پہلا بندہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا, دیٹ از یور ریئل فرینڈ. وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہاشم بھائی ماشاءاللہ اس جو سچویشن ہے بھی کتنے پازیٹیو ہے. ادھر سے حساب لگائیں کہ جو بندہ اس سچویشن میں اتنا پازیٹیو ہے تو جب وہ نارمل اپنی ہیلتھ انجوائے کر رہا ہوگا تب وہ کتنا پازیٹیو ہوگا. میری ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہشام ہاشم بھائی کے لیے اسپیشل دعا کریں. اور ایک چیز آپ سے اور بھی کہ آپ جانتے ہیں کینسر پاکستان میں کتنا ایکسپینس ہے, اس کا ایکسپینسو ہوتا ہے یہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں. لیکن ماشاءاللہ یہ سفید پوش ہیں, اپنے ٹریٹمنٹ خود کروا رہے ہیں. میں پھر بھی نیچے اسکرین پہ ایک نمبر چلا رہا ہوں, اگر آپ خوشی سے جاتے ہیں کہ آپ ہاشم بھائی کے ساتھ ملیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان کی آپ ہیلپ کچھ کریں, تو میں نیچے اسکرین پہ نمبر چلاؤں گا, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے سر میرے ناظرین آپ نے کمنٹ باکس میں لازم بتانا ہے کہ آپ کو ہاشم بھائی کی باتیں کیسی لگی ہیں. ٹھیک ہے جی, اپنے اس میزبان ارتضیٰ بٹ کو اجازت دیں جی. اللہ حافظ.